बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ सहती है। फ़खर मेरी फूफो का बेटा था। बचपन में वो बहुत लायक, समझ, सुलझा हुआ और मजहबी हुआ करता था। फिर जाने क्या हुआ कि यकदम इसके रवैये में तब्दीली आने लगी। वो रोज़ बरोज़ मुँह ज़ोर और नखट्टू होता गया। हमारे घर साथ साथ थे। बदकिस्मती से फूफो ने मुझे फ़खर के लिए तभी ही मांग लिया था जब मैं दूसरी जमात में पढ़ती थी। ज़रा होश संभाला तो ऐसे जुमले कानों में पड़ने लगे कि फ़खर रुमाना का मंगेतर है। नौ उम्र लड़कियों को ये बातें वैसे ही अच्छी लगती हैं, सो मुझे भी फ़खर अच्छा लगने लगा। वो मुझसे हंसी मजाक करता, कभी खूब शरारतें करता और तंग भी करता, लेकिन मुझे इसका तंग करना भी भला लगता था। इसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती थी। वो सूरत का तो अच्छा था, दिल का हाल अल्लाह जाने। बिला ज़ाहिर तो वो मुझे पर जान छिड़कता था। मुझे याद है एक बार मैं फूफो के घर गई थी। मुझसे कांच का गिलास टूट कर गिर गया और इसकी एक नुकीली कचर मेरे हाथ में चुभ गई। हाथ जख्मी हुआ तो फ़खर बेकरार हो गया। वो दौड़ कर दवाई और पट्टी ले आया। जब इसने मेरे हाथ पर दवाई लगाई तो तकलीफ से मेरी शक्ल बिगड़ गई। वो तड़प उठा जैसे मुझे नहीं बल्कि इसे तकलीफ हो रही हो। इन बातों से मैंने यही समझती थी कि जैसे मुझे इससे प्यार है, वैसे ही इसे भी मुझसे मोहब्बत है। इसी यकीन के साथ मैंने इसके सपने देखने लगी। जो जो वक्त गुजरता गया, वो बताए बगैर घर से चला जाता और अक्सर रात को लेट लौट। फूफो इसके इंतज़ार में लम्हे गिनती और परेशान रहती। एक दो मोहल्ले वालों ने फूफो के कान भरे कि आपका बेटा गलत लोगों में उठने बैठने लग गया है, इसकी शादी कर दो वरना कहीं राह से ना भटक जाए। जब फूफो ने फ़खर से शादी की बात की तो इसने जवाब दिया कि वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है, मगर वो इसकी नहीं हो सकती, इसलिए वो शादी नहीं करेगा। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। क्या वाकई फ़खर ने ऐसा कहा होगा? क्या वो किसी और से मोहब्बत करता है? फिर इसका मुझसे लगाव और वो अवलीनपन, क्या सब फरेब था? क्या वाकई मर्दों की मोहब्बत मुखलिस एक खेल होती है? अम्मी ने भी इस बात को तस्लीम न किया और कहा कि वो फ़िलहाल शादी से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। फूफो फ़खर के पीछे पड़ गई कि या तो इस लड़की का नाम बताओ या अपनी बचपन की मंगेतर से शादी करो। अब तुम्हारा मेरा फैसला मानना होगा। आखिरकार फ़खर हार गया और माँ जीत गई। रोज़ रोज़ की तकरार से तंग आकर इसने हथियार डाल दिए। यूं मैं अपने बचपन के साथी की दुल्हन बनकर फूफो के घर आ गई। फूफो ने मेरा बहुत चाह किया। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मगर फ़खर का रवैया जल्द ही सर्द महरी में बदल गया। फूफो मुझे दिलासे देती कि मायूस ना हो, ये मेरा बेटा है और मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये मूड़ी इंसान है, कभी मोहब्बत लुटाने लगता है और कभी बेगाना हो जाता है। मैं अपने शोहर की तबीयत के नित नए रंग देखकर हैरान रह जाती। कभी इसे सोचती तो कभी आईने में अपनी सूरत देखती कि कहीं मुझ में ही तो कोई कमी नहीं। हर किसी को अपनी सूरत अच्छी लगती, मगर आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इतनी खूबसूरत थी कि पुरस्रार से पुरस्रार आंखें भी मुझ पर ठहर कर बहक सकती थी,
لیکن فخر کا دل کسی اور ہی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ وہ موم نہیں بلکہ پتھر تھا۔ وہ اکثر سوچتی کہ وہ لڑکی کیسی ہوگی جس نے اس سنگ دل کے دل پر قبضہ جما رکھا ہے۔ پہلے ہی دن اس نے یہ کہہ کر میرا دل توڑ دیا کہ اس نے مجھ سے شادی صرف اس لیے کی ہے کہ وہ ماں کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ مگر مجھ سے ایک چیز کی طلب کبھی نہ رکھے اور وہ ہے محبت، اور نہ مجھ سے محبت کر سکتا ہے نہ کبھی کرے گا، کیونکہ جس نے اسے محبت ہے وہ کوئی اور ہے۔ میں نئی زندگی میں خوشیاں سمیٹنے کی بجائے روز ہی رو کر سو جاتی اور ایک نئی امید لے کر اٹھتی کہ شاید اس صبح کا سورج میرے لیے خوشی کی کوئی نئی کرن لائے۔ جو ہی صبح شام سورج نکلتا اور ڈھلتا رہا، میں کبھی آس سے بندھتی اور کبھی ٹوٹتی رہی۔ بالآخر میں نے اپنی بد نصیبی سے سمجھوتا کر لیا، اور میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ ماں باپ کے گھر واپس جانا ان کی پریشانیوں میں اضافے کے سوا کچھ نہ تھا۔ یوں تو زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنا ہی میری تقدیر تھی۔ وقت کبھی مرجھایا ہوا شجر کی امیدیں میرے سر پر سایہ کیے رہے، کہیں سے چھاؤں اور کہیں سے دھوپ چھن چھن کر مجھ پر پڑتی رہی۔ روزے شب گزرتے رہے اور میں 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ عورت جب بچوں کی پرورش میں محروم ہو جاتی ہے تو وہ خود سے بالکل بیگانہ اور غافل ہو جاتی ہے، اور میں تو پہلے ہی اپنی ادھوری محبت اور معاشرتی بندوں میں قید ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے سر پہ تک کا ہوش نہ رہا۔ جب تک پھوپھو زندہ تھیں وہ میرا ساتھ دیتی رہیں۔ ان کی وفات کے بعد گھر اور بچے کی تمام ذمہ داریاں مجھ پر آن پڑیں۔ پھر تو جیسے میں نے اپنی ہستی ہی بھول گئی۔ اس دور میں فخر نے مجھے بہت تنگ کیا، وہ بے حد نظر انداز کیا۔ میں بیمار بھی ہو جاتی تو ان کے دل میں میرے لیے رحم نہ جاگتا۔ دوا اور علاج کا پوچھنے کی بجائے وہ مجھ سے الٹی خدمتیں لیتا، بے وقت مہمان لے آتا اور شدید بخار میں بھی مجھ سے کھانے پکواتا۔ مہمان بند کمرے میں ہوتے اور جب فخر کچن میں کھانا لینے آتا تو ان کے منہ سے شراب کی بدبو آتی جس سے میرا سر چکرانے لگتا۔ اب فخر نے باقاعدہ شراب نوشی شروع کر دی تھی۔ والد کافی دولت چھوڑ کے گیا تھا اور جائیداد کا کرایہ بھی آتا تھا، چنانچہ وہ خوب روپیہ لوٹاتا اور رات رات بھر غائب رہتا۔ میں ساری رات ان کا انتظار میں جاگ کر اکڑ جاتی۔ فخر نے اگرچہ مجھے صبر کرنا سکھا دیا تھا، مگر میرا اس صبر سے ہمیشہ ناجائز فائدہ ہی اٹھایا۔ اب وہ گھر میں ایسے مہمانوں کو مدعوت کرنے لگا تھا جہاں کوئی بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ گھر کے قریب نیا ڈیرے پر غلط قسم کی عورتیں آنے لگیں، آوارہ دوستوں کی دعوتیں ہوتی اور گھر سے کھانے پکوا کر وہاں بھیجے جاتے۔ کوئی بھی عورت یہ ستم کب تک برداشت کر سکتی تھی؟ لیکن میں نے یہ سب اس لیے سہا کہ میرے ساتھ 3 بچے تھے، اور بچوں والی عورتوں کے لیے شوہر کے گھر کے سوا کہیں اور سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ میری مجبوری تھی کہ میں اس کی آوارگی، گالم گلوچ اور بے رخی سہتی رہی۔ گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ہی ان کا ڈیرا تھا۔
فخر اور ان کے دوستوں کے قہقہے گھر کے آنگن تک سنائی دیتے تھے، مگر وہ جب گھر آتا تو مزاج برہنہ اور لہجہ کھردرا ہوتا۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ ان کی ان نایاب حرکتوں کا میرے بچوں پر برا اثر پڑے گا۔ ایک دن تو حد ہی ہوگی، بچوں نے آ کر بتایا کہ بابا جان کی بیٹھک میں کوئی عورت آئی ہوئی ہے۔ فخر 3 دن تک گھر سے کھانا منگواتا رہا، مگر ملازموں کے ذریعے خود گھر میں قدم تک نہ رکھتا تھا۔ ملازموں کی مجال نہ تھی کہ بیٹھک کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان پر لائیں۔ 3 دن گزر گئے، چھوٹا بیٹا بیمار تھا اور میں بے حد بے چین تھی۔ آخر ایک دن میں خود بیٹھک تک چلی گئی۔ دروازہ کھلا تھا اور ملازم وہاں موجود نہیں تھے۔ اندر والے کمرے میں چارپائی پر ایک نوجوان عورت بیٹھی تھی اور اس کے برابر میرا شوہر موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فخر تڑپ کر اٹھا، میرا بازو پکڑ کر باہر لایا اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر کہا، یہاں کیوں آئی ہو؟ جانتی ہو گھر سے نکل کر یہاں آنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان کا غصہ انہیں کچھ سمجھنے نہیں دے رہا تھا۔ کون سی عورت یہ توہین برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہو؟ میں چیخ کر اٹھی، مگر انہوں نے میرا منہ دبا دیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئے۔ وہاں لا کر مجھے بے حد مارنا شروع کر دیا۔ وہ چیختے رہے، تم نے ایسی گھٹیا عورتوں جیسی حرکت کیوں کی؟ کیوں بیٹھک میں آئی؟ جانتی ہو وہ میری عیاشی کا اڈا ہے۔ اگر وہاں کوئی میرا دوست موجود ہوتا تو میری ناک کٹ جاتی۔ یہ اس شخص کی تلقاء تھی۔ اس کی بیوی برسوں سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اس کی تمام تر بدکرداریاں برداشت کر رہی تھی اور ہر ستم خاموشی سے سہ رہی تھی۔ فخر غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ اسے اپنے بیمار بچے کا خیال نہ رہا۔ وہ میری جان لینے کے ارادے پر تھا۔ میرا قصور کیا تھا؟ کیا آپ ہی بتائیں۔ کیا صرف عورت ہونا ہی میرا جرم تھا؟ اس دن اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں صدمے اور تشدد سے نیم جان ہو گئی۔ وہ میرے منہ پر کپڑا باندھ کر مارتا رہا تاکہ آواز باہر نہ جائے اور اس کے نام بحق عزت پر حرف نہ آئے۔ جب وہ تھک گیا تو مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ میرا معصوم بچہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ جو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بے رحمی نے اس کے دل پر کفن ڈال دیا تھا۔ اس وقت دل چاہتا تھا کہ کاش زلزلہ آ جائے اور سب کچھ تباہ ہو جائے، یا زمین پھٹ جائے اور ہم سب اس گھر سمیت اس میں سما جائیں، یا پھر میں اپنی چیخوں کہ آسمان پھٹ جائے۔ میں گھٹ گھٹ کر روتی اور سسکتی رہی مگر کچھ نہ کر سکی۔ قسمت نے میری محبت کا حوصلہ مجھے ذلت کی صورت میں دیا تھا۔ شوہر کا اپنی بیوی کی موجودگی میں کسی غیر عورت سے محبت جتانا عورت کی نفسیات کی سب سے بڑی توہین ہے۔ جو عورتیں یہ دکھ سہتی ہیں وہ اندر سے مر جاتی ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں نے اپنے بچوں کو آواز دی
سنو بیٹا، دروازہ کھولو، مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے۔ اس نے ہمت کر کے کنڈی کھولی اور میں باہر آئی۔ فخر نے اس گستاخی کی سزا یہ دی کہ پورے 6 مہینے گھر نہیں آیا۔ ضرورت کی چیزیں ملازمہ یا بچوں کے ہاتھ بیچ دیتے، مگر کہتا کہ میں تمہاری ماں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ انہوں نے ڈیرے پر ہی بڑچی خانہ بنا لیا۔ ان 6 مہینوں میں اس 4 دیواری میں قید رہ کر بیمار ہو گئی۔ انہی دنوں فخر کے ایک دوست اور اس کی بیگم افریقہ سے آئے۔ وہ یہاں 1 ہفتہ ٹھہرے۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ہم دونوں بلا ظاہر قریب مگر حقیقت میں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ زرینہ بھابھی نے جب مجھ سے اصل حالات پوچھے تو ایک غمسار پا کر میں نے اپنا سب کچھ حال بیان کر دیا اور ان سے قسم لی کہ وہ فخر کو کچھ نہ بتائیں۔ انہوں نے یہی سمجھایا کہ بچوں کی خاطر عورتیں کو سب کچھ سہنا پڑتا ہے، ورنہ بچے بچھڑ جاتے ہیں۔ انہی کی کوششوں سے فخر صلح پر راضی ہوا، مگر شرط یہ رکھی کہ میں اس کی بیرونی معلومات پر کبھی کوئی سوال نہیں کروں گی۔ میں نے یہ کڑوی شرط مان لی۔ اس کے بعد میں خود کو مردہ تصور کر لیا۔ میں اب مخصوص ایک روبوٹ بن کر رہ گئی تھی۔ وقت گزر ہی جاتا ہے سو گزر گیا۔ بچے جوان ہو گئے اور پھر وہ دن آیا جس کی میں نے کبھی دعا نہیں کی تھی۔ فخر بیمار پڑ گیا، پہلے شوگر اور پھر فالج نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ بچے دل سے ان کی خدمت نہیں کرتے تھے، مگر میں انہیں سمجھاتی تھی کہ باپ کی عزت کرو، نفرت کو دل میں جگہ نہ دو، یہ دیمک کی طرح انسان کو کھا جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے کم ظرف بنیں۔ میں کہتی تمہارا باپ کا تم پر حق ہے۔ اگر انہوں نے مجھ پر ظلم کیا بھی تب بھی وہ تمہارا باپ ہے۔ انسانیت یہی ہے کہ کمزور پر رحم کیا جائے۔ نفرت کو کبھی اپنے دل میں جگہ مت دینا، یہ ایک منفی جذبہ ہے جو انسان کی شخصیت کو سنوارتا نہیں بلکہ چاٹ جاتا ہے۔ تمہیں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اپنے رب کے حضور سرخرو ہونا ہے۔ وقت نے فخر کو وہ سب کچھ سکھا دیا تھا جو میں نے برسوں کی کوشش کے باوجود نہ سکھا سکی تھی۔ بستر علامت پر لیٹے ہوئے وہ اکثر خلاصوں میں تاکتے رہتے، جیسے اپنی ماضی کے کسی منظر میں قید۔ کبھی کبھار ان کی آنکھوں کے کنارے نم ہو جاتے، مگر زبان پر کوئی لفظ نہ آتا۔ میں ان کے سرہانے بیٹھی رہتی، انہیں وقت پر دوا دیتی اور بچوں کو بھی ان کے پاس بٹھاتی۔ میری طرف سے نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کوئی شکایت۔ شاید یہی خاموشی انہیں اندر سے توڑ رہی تھی۔ ایک رات انہوں نے
دھیمی آواز میں میرا نام لیا۔ میں نے برسوں بعد پہلی بار ان کی آنکھوں میں خوف دیکھا، وہی خوف جو انسان کو اپنے کیے کا حساب دینے یاد آنے پر محسوس ہوتا ہے۔ بولا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں نا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا، اب آپ آرام کیجیے، آپ کی دعا کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ رات بھر بے چین رہا۔ صبح فجر کے وقت ان کی سانسیں بوجھل ہونے لگیں۔ تو بچوں کو بلوایا گیا۔ انہوں نے سب کے سامنے بمشکل اتنا کہا، میں اچھا شوہر نہیں تھا، مگر اس نے کبھی مجھ سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ ان کا اعتراف جرم تھا اور شاید یہی ان کی سزا تھی۔ چند دنوں بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گھر میں سناٹا تھا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ میں نے انہیں معاف کیا یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں نے اپنے دل میں نفرت کو بھی جگہ نہیں دی تھی۔ میں نے اپنے معاملے اپنے رب پر چھوڑ دیے تھے، وہی بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ وقت کے ساتھ بچے سنبھل گئے اور میں نے اپنی زندگی پہلی بار اپنے نام کی۔ میں نے بچوں کو صرف یہی سکھایا کہ اصل طاقت ظلم میں نہیں ہے، بلکہ صبر اور عدل میں ہوتی ہے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، وہ بس خاموش ہوتی ہے، اور جب اس کی خاموشی بولنے لگے تو زمانہ گواہ بن جاتا ہے۔ میں نے زندگی میں دوبارہ